शबनम का मूड ख़राब होने लगा। डायलॉग मत मारो, साबित करो कि मेरा मुशाहिदा गलत था और तुमने जो नतीजा अखज़ किया है वो सही है। मैंने उसे हाथ पकड़ के सोफ़े पर बिठा दिया। सुनो, कल सुबह 4 बजे खादिम हुसैन का कत्ल हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि वो इतनी देर तक मेरा पीछा क्यों करता रहा। इसने बहुत वक्त ज़ाया किया। अगर इसे मेरी जान लेनी थी तब भी, और मुझसे कुछ कहना था तब भी, इतनी देर तक मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये भी नहीं जानता कि इसे किस शक में या किस जुर्म की पादाश में सड़क पर कुत्ते की मौत मार दिया गया। खैर, बुरे काम का अंजाम अच्छा नहीं होता। इसे मारने वाले भी एक दिन मारे जाएंगे। आज हम कल तुम्हारी बारी वाली बात है। मैं पहले वहाँ से भाग गया था, लेकिन कुछ दूर जाके मुझे तजस्सुस ने मजबूर किया और मुझे शर्म भी आई अपनी बुज़दिली पर, क्योंकि इस मामले का ताल्लुक बहरहाल मुझसे था। मैं वापस गया। लाश उस वक़्त तक वहीं पड़ी थी। जो इसके पास से गुजरते थे डर के भाग जाते थे। बड़े अफसोस की बात है, किसी में इंसानी हमदर्दी या एहसास ज़िम्मेदारी नहीं रहा। हाँ, और इसकी वजूहात भी तुम जानती हो। यहाँ जो चोर को पकड़ने की बात करे वही चोर, जो कत्ल की रिपोर्ट करे वही कातिल। सब अपनी जान बचाते हैं। इतना तो ये है कि वहाँ से एक पुलिस की जीप गुजरी और इसमें एक सब इंस्पेक्टर था और दूसरा कांस्टेबल जो जीप चला रहा था। इन्होंने भी कुछ नहीं किया। सब इंस्पेक्टर ड्यूटी ख़त्म करके आया था और ये पुराने थाने के इलाके का मामला था। वो भी चले गए। मैंने फौरी तौर पर यह सर उठाया और एक तरफ छुपा दिया। मैं इसे खुद उठा के नहीं ले जा सकता था। मरने वाले की जेब में से पर्स पे मैंने निकाल लिया। मेरा मकसद था कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना। मेरा ये फ़ेल सरासर गैर कानूनी और गैर इखलाकी था। 7,500 रुपये थे इस पर्स में और ये कार्ड। शबनम ने मुझसे कार्ड ले लिया। खामन कारपोरेशन। मैंने कहा हाँ। एक था खादिम, एक उस्मान। दोनों ने मिल के एक कंपनी बनाई थी तो नाम रखा था खामान कारपोरेशन। खादिम का खे और उस्मान का मान। बिल्कुल ठीक। शबनम ने कहा, फिर तुमने मालूम किया। अभी आगे सुनो। मैंने जब ये सर उठा के एक महफूज मकाम पर रख दिया जहाँ से मैं इसको बाद में ले जा सकूं, गाड़ी में रख के तो एक नई बात हुई। एक सुजुकी पिकअप आई और इसमें से कुछ लोग उतरे और सर गायब पाके बहुत परेशान हुए। लेकिन वो किससे पूछते और क्या पूछते। मैं फिर छुप के देखता रहा। इन्होंने लाश उठाई और गायब हो गए। शबनम की आंखें फैल गईं। यानी एक पार्टी मार के चली गई, दूसरी लाश उठा के ले गई। तुमने सुजुकी पिकअप का नंबर देखा? मैंने दांतों की नुमाइश की। नंबर अंग्रेज़ी में लिखते हुए थे और मैंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की। इसके अलावा मेरी नज़र भी कमज़ोर है। नंबर तो देखना चाहिए पहले। क्या होता है इससे? हम गाड़ी का पता चलाते कि वो किसकी है, फिर क्या होता? गाड़ी वाला इकबाल जुर्म कर लेता। मिस रिपोर्टर, अमूमन ऐसे जराइम करने वाले पहले नंबर की फ़िक्र करते हैं। नंबर प्लेट हटा देते हैं या मिटा देते हैं, बोकस नंबर लिख लेते हैं। मैं सूरतों पर ज़्यादा गौर फरमा रहा था और फरमाते रहें। काम करने वाले काम करके चले गए। मैंने कहा, और क्या करता मैं? इन सब को हैंड ड्रॉप करा लेता या इनके पीछे दौड़ता कि हम भी तो खड़े हैं राहों में, हमें भी साथ ले चलो। मैं ये सर उठा लाया, ये कारनामा कम है? वो बोली, अब इस सर से पूछो अपने हर सवाल का जवाब। मैंने कहा, सबसे अहम सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। कल रात मैंने जिस सुजुकी पिकअप में नेमत कदे से सफ़र शुरू किया था मलक साहब की कोठी तक, इसे मैंने पहचान लिया था। मैंने दो में से एक शख्स को भी पहचान लिया था। वो खादिम के कातलों में शामिल था। इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और सुजुकी में लेट गया मुर्दे की तरह। ये मेरी किस्मत है कि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा ये सब बता रहा हूँ। इंजाम इसके बरक्स ये भी हो सकता था कि मुझे खादिम के साथ कहीं गाड़ दिया जाता। मैं तुम्हारे पीछे किसी साए की तरह। तुम क्या तोप चलाते? अगर अंदर मेरे चोरों की तरह दाखिल होने का पता चल जाता। तुमने वो सब देखा जो मेरे बाहर निकल आने के बाद हुआ। इसमें यकीनन बड़ा सस्पेंस था और बड़ा एक्शन था। लेकिन बात क्या थी ये अभी तक तुम्हें मालूम नहीं। तुमने खुद सस्पेंस में रखा है। हाँ, तुम कुछ बताने से पहले यह यकीन हासिल करना नागुज़िर है मेरे लिए कि तुम किस हद तक मेरे साथ हो। हद का क्या मतलब हुआ यहाँ? हद का मतलब है जज्बाती हद तक, जिस्मानी हद तक, या इस हद तक जिसकी कोई हद नहीं। और एक पूरी रात मैंने यही यकीन हासिल करने में गुजार दी। अब तुम्हें यकीन हासिल हो गया या शक बाकी है अब भी? अब मैं ये समझता हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम मेरा साथ दोगी हर हाल में और इसीलिए तुम्हें ये सब बता भी रहा हूँ। इस गाड़ी को चलाने वाला था फ़ीका। इसका नाम रफ़ीक शफ़ीक होगा। मैंने इसे फ़ीका कह के मुखातिब किया। अंदर पहुँचने के बाद इसने गाड़ी एक ऐसी जगह खड़ी की थी जहाँ मुझे किसी की नज़र नहीं देख सकती थी। मैंने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कोठी के अंदर देखा तो मुझे एक तह खाना नज़र आया। इसके रोशनदान पिछली तरफ फ़र्श पर खुले हुए थे। इसमें से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अंदर झांका तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ें बहुत वाज़ेह थीं। मलक इस सर की बाजियाबी के लिए सख्त परेशान था और फ़ीके पर बहुत भरम था। तहखाने में एक ऐसी भी बहुत सी चीज़ों का ढेर था
جسے کاٹ کباڑ ہی کہا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اسباب تجارت تھا۔ ان کے کاروبار کا اثاثہ تمہارا مطلب ہے نوادرات وغیرہ؟ یس میڈم، وہ تہہ خانہ ایک ذخیرہ ہے، ورک شاپ ہے اور جگہ ہے جہاں سے مال دوسروں کو بھیجا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب میرے پکڑے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے رسک لیا اور سوزوکی کو سٹارٹ کر کے گیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیکا چابیاں لگی چھوڑ گیا تھا۔ چوکیدار نے میرے لیے گیٹ بھی کھول دیا۔ ہیڈ لائٹس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرائیور کا چہرہ کیسے نظر آ سکتا تھا، مگر شامت اعمال کے عین وقت پر ملک نمودار ہو گیا۔ اس وقت مجھے رکنا پڑا۔ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو ملک کی ایک آواز پر گارڈ اپنی کلاشنکوف اٹھا لیتا یا گیٹ بند کر دیتا۔ میں نے ملک سے اعتماد کے ساتھ بات کی اور وہ مجھے فیکے کا معاون سمجھا۔ میں نے فیکے کا حوالہ دے کے بات کی تھی، یعنی تم اسے ڈاج کرنے میں کامیاب رہے۔ شبنم مسکرائی۔ اس سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ ملک نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیا وہ تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ میں نے کہا ہاں، 10 سال پہلے اس کی اور میری ملاقات انتہائی ناخوشگوار رہی تھی۔ میرے بدلے ہوئے مضحکہ خیز حلیے کی وجہ سے اس کا ذہن میری صورت کے نقوش میں شناسائی کے آثار نہیں تلاش کر سکا۔ اگر وہ مجھے پہچان جاتا تو اس کا انتقام بہت خوفناک ہوتا، کیونکہ میں نے بھی جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ خوفناک ذلت کا تماشا تھا۔ اسے وہ بھول نہیں سکتا تھا تمام عمر۔ شبنم کی نظر کچھ دیر اس مجسمے کے سر پر رہی۔ واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، تمہاری شہادت ٹھوس ہے۔ میں نے کہا یہ تو پوچھو کہ آخر وہ کیوں آئے تھے ہمارے پیچھے؟ اس نے خفت سے کہا میرے پیچھے بغیر تم نہیں بتاؤ گے؟ میں نے کہا ملک سے تو میں بال بچا، لیکن فیکے نے دیکھ لیا کہ کوئی گاڑی لے گیا ہے۔ اس کے چلانے تک میں باہر آ گیا تھا اور تمہاری وجہ سے مجھے بڑی مدد ملی، ورنہ میں بھاگ کے کہاں جاتا۔ ملک کی کوٹھی میں اس انکشاف سے سنسنی پھیل گئی ہوگی کہ کوئی دشمن سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اندر آ گیا تھا۔ وہ کیسے آیا یہ اتنا اہم سوال نہیں ہوگا، اصل پریشانی انہیں یہ ہوگی کہ وہ کون تھا، کیا دے گیا اور کیا لے گیا۔ اس نے رات کے وقت 2-3 گاڑیاں شکاری کتوں کی طرح میرے تعقب میں دوڑا دی تھیں اور وہ اس گلی میں بھی پہنچ گئے تھے۔ تمہیں اب بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تم بھڑوں کے چھتے میں ہال ڈال بیٹھے ہو۔ میں نے کہا میں تو چھتے کو ختم کرنے کی فکر میں ہوں۔ یہ کیسے کرو گے تم؟ یہ مشکل نہیں، ناممکن ہوگا، کسی بھی مافیا سے ٹکر لینا۔ میں نے کہا میں تقدیر پر بھروسہ کروں گا جس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور خدا پر جو برحق ہے اور حق کے ساتھ ہے۔ تم نے اس سر پر غور کیا؟ بہت غور کیا۔ میرا اپنا سر بھی غور کرتے کرتے چکرا گیا، مگر کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ میں شرلاک ہومز نہیں ہوں خاتون، ورنہ اب تک مجرم کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورت کس کی ہے۔ یہ تم کیسے دیکھو گی؟ وہ بولی ریفرنسز لائبریری ہے، اس کی تصویر اگر کمپیوٹر کے نیٹ ورک پر دی جائے تو ممکن ہے کچھ معلوم ہو جائے۔ میں نے اندازہ کیا کہ یہ سر اندر سے کھوکھلا ہے اور یہ پتھر نہیں ہے۔ پتھر ہوتا تو اس کا وزن ہوتا 4 من کے لگ بھگ۔ یہ پلاسٹر آف پیرس ہے، مگر اس کے اوپر پینٹ کا اسپرے ہے، اس سے یہ پتھر کا لگتا ہے۔ تصدیق کے لیے اسے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اس لیے ماہرین کی رائے چاہیے۔ شبنم سوچ میں پڑ گئی۔ رائٹ، اب کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، تم میرے لیے کسی میک اپ مین کو لاؤ۔ اپنے اسی بے ضرر پرستار کو پکڑو تاکہ وہ مجھے صورت گری فن سکھا دے۔ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو پھر میری اور تمہاری ملاقات کہیں اور ہوگی۔ میں یہ ٹھکانہ بدل دوں گا۔ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ احتیاط کے معاملے میں ڈھیل نہیں۔ جب میں پھر تم سے ملوں گا تو میری صورت بھی یہ نہیں ہوگی۔ تم اس سر کے بارے میں معلومات حاصل کرو گی اور میں پتہ چلاؤں گا کسی ماہر آثار قدیمہ کا۔ اسی کے ساتھ ہم خامان کارپوریشن کا پتہ لگائیں گے۔ یہ کام ہم ابھی کر سکتے ہیں؟ شبنم نے کہا ابھی؟ ہاں ابھی، کم سے کم اس کا محل وقوع دیکھ سکتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، رئیس تو سو گیا۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا نیند اب کہاں، چلو اس بہانے آج آزاد صاحب سے بھی مل ہی لیا جائے۔ ایک زمانہ ہوا ان کے درشن نہیں ہوئے۔ وہ خوش ہوئی۔ ناشتہ میں بناؤں گی، میں نے مردہ آواز میں کہا۔ اچھا، اور کھانا پڑے گا مجھے؟ خیر، اللہ مالک ہے، اب اتنا خراب بھی نہیں پکاتی میں۔ وہ برا مان کے بولی۔ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تعریف بھی کروں گا۔ ناراضی کیسی؟ آدمی مروت میں بھی جبر کرتا ہے، اپنے آپ پر اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ میں نے کہا دراصل تم کو دیکھا نہیں کبھی کوئی زنانہ کام کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ انڈے کا کچھ پتہ ہے؟ کدھر سے سیدھا ہوتا ہے کدھر سے الٹا؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے بیگ سے اپنا کیمرہ نکال کے فلیش کے ساتھ مجسمے کے سر کی تصویریں اتاری، ایک سامنے سے اور 2 سائیڈ پول۔ رئیس باتوں کے دوران میں صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ میں نے باہر کی چابیاں اٹھائی اور ہم خاموشی سے باہر نکل آئے۔ رئیس کی گاڑی، اس کے ڈرائیور، باڈی گارڈ اور خادم خواہ تیسمار خان کے پاس ہوتی تو اسے جگانا پڑتا، مگر گزشتہ رات گاڑی میں چلا کے لایا تھا۔ اس کی چابی میرے پاس تھی، لیکن شبنم کی گاڑی باہر موجود تھی۔ چلو اچھا ہے، صبح کا وقت ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا، ورنہ عزت 2 کوڑی کی نہ رہتی۔ لوگ ہنستے۔
شبنم نے کہا، تمہاری صورت دیکھ کے یا میرے ساتھ تمہیں دیکھ کے؟ میں نے کہا، یہ چیز جسے تم کار کہتی ہو مجھے آزاد صاحب کی چلبلی کے خاندان کی لگتی ہے، اس کی کزن وغیرہ، بلحاظ عمر، صورت اور سیرت۔ اس نے ہی رات جان بچائی میری اور تمہاری، شکر کرو۔ میں نے کہا، بریک کی تو کوئی بات نہیں، آزاد صاحب بھی آخر گاڑی روک ہی لیتے ہیں، مگر ممکن ہو تو اسے دائیں طرف موڑ لو، خامان کارپوریشن کا آفس ادھر ہے۔ سڑکوں پر آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ صبح صبح دفتر اور اسکول، کالج جانے والے بس سٹاپس پر نظر آ رہے تھے۔ وہی دودھ کی دکانوں پر قطعات بندی کے نقصانات کو سمجھنے والے بالٹیاں اور ڈول لیے آگے بڑھنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آتے تھے۔ حلوہ پوری سے دن کا آغاز کرنے والے نسبتاً قناعت پسندی سے لکڑی کے بنچوں پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، کیوں نہ ایک دن ہم سلائس آملیٹ اور چائے کا ولایتی ناشتہ چھوڑ کے لاہوری ناشتہ کریں؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ یعنی تم یہ گھی میں تربتر پوریاں اور حلوہ کھاؤ گے؟ پتہ نہیں وہ گھی بھی ہوتا ہے خالص یا کچھ اور۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، تم موٹی نہیں ہو جاؤ گی ایک دن، اور میں نہ تمہارا کولیسٹرول بڑھے گا۔ یہ اپنا کلچر ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اچھا، وہاں شاہ عالمی کے اندر ایک جگہ ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اس کے چھولے مزے کے ہوتے ہیں، اور جو چار دیتا ہے نا، وہ کیا ہی بات ہے۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یعنی سب پتہ ہے تمہیں؟ وہ ہنسی۔ وہ دراصل مجھے واقعی نہیں معلوم کہ انڈا سیدھا کدھر سے ہوتا ہے اور الٹا کدھر سے۔ ناشتے سے فارغ ہو گئے تو پائے کی تلاش کا مرحلہ آیا۔ شبنم نے صاف اعلان کر دیا کہ کلچر جائے بھاڑ میں، لسی تو وہ ہرگز نہیں پی سکتی۔ اب میں نے اس سے اتفاق کیا کہ لسی اپنی ذات میں خود ایک مکمل ناشتہ سمجھا جا سکتا ہے، اور ایک ناشتے کے بعد دوسرا میں گن پوائنٹ پر جان بچانے کے لیے کر سکتا ہوں، جان بنانے کے لیے نہیں۔ پرانے وقتوں کے لوگوں کی بات اور تھی۔ ہم فاسٹ فوڈ، کمپیوٹر اور ڈش کلچر کی نسل اپنے اسلاف کی طرح کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس علاقے میں مال روڈ جیسا کوئی ریسٹورینٹ تو نہیں تھا، یہاں عوامی قسم کی چائے خانے تھے۔ پرانے لوگ بتاتے تھے کہ ایک زمانے میں لاہور میں چائے پینے والے خال خال تھے، اور چائے ڈھونڈنے سے کہیں ملتی تھی، مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو گئی ہے۔ چائے اور کوک جیسے مشروبات نے دودھ دہی جیسے صحت بخش اور سستے مشروب کی جگہ لے لی ہے۔ ہاں، سگریٹ کے بعد نوبت ہیروئن جیسی لعنت تک آ گئی۔ کرب قیامت کی نشانیاں۔ ایک جگہ شبنم نے گاڑی روکی تو میں مکلم خود چائے کا آرڈر دینے گیا، اور چائے کے ٹرے اٹھا کے بھی لایا۔ چائے خانے کے مالک نے میرے حلیے کو پھر میری صحت کو غور سے دیکھا۔ پہلوان نظر نہ آنے کے باوجود میں دنگل کے جلوس والے لباس میں تھا، سبز ریشمی کرتا جو دھوپ میں جھلمل کرتا، اور بوس کی کلاچا۔ میرے ساتھ گاڑی والی حسینہ مجھ سے بالکل میچ نہیں کرتی تھی۔ شبنم نے کہا، یہ جو تم نے اپنی لائف میں یو ٹرن لیا ہے نا، شاہ عالم سے پھر ناصر عظیم بننے کے لیے، اس میں رکشی کس حد تک تم سے متفق ہے؟ اگرچہ اس سے متفق ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب میرا بھی اس سے تعلق ہے۔ وہ فرید عباسی کے گھر میں ہے اور شاید رہے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب خود نکال لو۔ فرید عباسی کی لائف سٹوری میں بھی ایک ایسی ہی ٹریجڈی تھی کہ ایک درد مشترک نے اسے ہمدرد بنا دیا۔ یہ ہمدردی مجھے تو مہنگی پڑ گئی تھی، مگر فرید عباسی کو راس آ رہی ہے، چنانچہ انہیں شریک راز کرنا ہی ہوگا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوگا اپنے ابو بکر آزاد صاحب کو، ان سے میں بات کر لوں گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کائیں شخص پہلے سے اندازہ لگائے بیٹھا ہے، بظاہر کنفیوژن کا اظہار کرتا ہے، مگر اس کے ذہن میں 2 اور 2 4 والا جواب واضح ہے۔ معلوم نہیں کیوں انہوں نے کئی بار میری مدد کی اور رہنمائی بھی فرمائی۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے تمہیں یہ رعایت ملی ہو، آخر میں ان کی منہ بولی بیٹی ہوں، شبنم نے کہا۔ ابھی بازار کی ساری دکانیں بند تھیں، اکا دکا دکانیں جو کھلی نظر آ رہی تھیں بیکری اور جنرل اسٹور تھے، یا کاپی کتابوں کی دکانیں۔ میں نے کارڈ پر درج پتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کفایت بلڈنگ کی تلاش جاری رکھی، جس کے چوتھے فلور پر خامہ کارپوریشن کا دفتر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت دفتر میں کوئی نہیں ہو سکتا، کاروباری اداروں کو ایسے دفاتر اور بھی دیر سے کھلتے تھے۔ ایک بار آخر تک جا کے ہم واپسی کی سڑک پر آ گئے۔ شبنم نے گاڑی کی رفتار بہت کم رکھی تھی، اس کے باوجود کہ ہم بالکل بائیں جانب تھے۔ اوورٹیک کرنے والے بلا وجہ ہارن دے کر ہمیں گھور کے گزرتے تھے۔ شبنم کی نظر بھی عمارتوں کے ناموں پر تھی، جو عام طور پر صاف نظر آ جاتے تھے۔ اس کے اور میرے ذہن میں بہت سی مشہور عمارتیں تھیں، مگر کفایت بلڈنگ کا پتہ چلانے کے لیے بلاخر ہمیں لوگوں سے رجوع کرنا پڑا۔ ایک بس اسٹاپ پر ہماری رہنمائی پر آمادہ بزرگوار بس آتے ہی سب کچھ بھول گئے، اور انہوں نے بس میں داخل ہو کے ایک کھڑکی سے جھانک کر کچھ فرمایا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک جگہ ناشتہ کرنے والوں میں اختلاف رائے ہو گیا۔ وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ وہ تو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو تم۔ دوسرے نے زیادہ اونچی آواز سے کہا اور اس کی تردید کی، اوئے آگے ہے کفایت بلڈنگ، بندے کو پتہ نہ ہو تو کسی کو خام کا بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کا اختلاف دیکھتے دیکھتے زبانی جنگ میں بدل گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ لسی کے گلاس، فلور کے جگ یا بینچیں اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے، ہم نے وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا۔
بالآخر ایک خضر راہ قسم کے بزرگوار نے ہماری مشکل آسان کی اور یہ بتایا کہ کفایت بلڈنگ میں روڈ پر نہیں ملے گی۔ ہم نے ان کی ہدایت کو ذہن میں رکھا اور دائیں بائیں پھرتے بالآخر وہ نشانیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے بتائی تھیں۔ کفایت بلڈنگ نسبتاً پرانی عمارت تھی اور مین روڈ کی بڑی بڑی کمرشل عمارت کے مقابلے میں 4 منزلہ مکان لگتی تھی۔ اس کے زینے کے دونوں طرف مجھے ناموں کی تختیاں نظر آئیں۔ ہم اوپر تک گئے اور ہر دروازے کی نیم پلیٹ کو پڑھتے گئے۔ بظاہر یہ ایک رہائشی عمارت تھی۔ اس کی تصدیق کچھ دیر بعد ہو گئی جب ہمیں خامان کارپوریشن کا دفتر کہیں نظر نہیں آیا۔ کہیں ہم غلط عمارت میں تو نہیں آ گئے؟ شبنم نے کہا، میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کفایت بلڈنگ ہے، ساتھ والی عنایت بلڈنگ ہے۔ دونوں دروازے ساتھ ساتھ تھے۔ شبنم نے کہا، تم نے دیکھا تھا کہ کفایت بلڈنگ کا دروازہ کون سا ہے اور عنایت بلڈنگ کا کون سا؟ میں نے چڑ کے کہا، تم اب جا کے دیکھو، میں یہاں معلوم کرتا ہوں۔ شبنم ضد میں نیچے اتر گئی۔ اسے یقین تھا کہ یہ عنایت بلڈنگ ہے۔ میں نے پہلے اس کے پیچھے جانے کا سوچا، پھر فرسٹ فلور کے ایک دروازے پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ایک نیم خواب آنکھوں والی خاتون نے میرے سوال پر غور کیا۔ لو جی، ہم تو خود نئے ہیں، پہلے بھی کوئی آیا تھا؟ پوچھتا ہوا میں نے کہا، چوتھے فلور پر ہے۔ پھر مجھے ایک خیال نے حیران کر دیا۔ میں بات ادھوری چھوڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ چوتھی منزل پر میرے دائیں جانب کسی ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کے دروازے پر ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ چوتھی منزل پر میرے دائیں جانب کسی ریٹائرڈ اسکول ٹیچر نے دروازے پر ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ دوسری طرف کی نیم پلیٹ پر فائق بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ حسب توقع دروازہ کھلا تو میں نے اپنے سامنے فیقے کا چہرہ دیکھا۔ میرا اندازہ تھوڑا سا غلط ہوا۔ مسٹر فیقہ نہ رفیق تھے اور نہ شفیق۔ اس کا نام فائق علی تھا، جو ممکن ہے کچھ لوگوں کے حلق میں پھنس جاتا۔ آسانی کی خاطر اسے فیقہ کر لیا گیا تھا۔ میں اسے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیسری بار دیکھ رہا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا تھا کہ دوبارہ خود میں اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ جب وہ خادم مرزا کی لاش کو سڑک پر سے اٹھا کے سوزوکی پک اپ میں ڈال رہا تھا، مجھے ملک نے دیکھا تھا اور شاید چوکیدار نے بھی میری جھلک گزرتے گزرتے دیکھی ہوگی، مگر فیقہ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا اور میں سیدھا نکل گیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت اچانک مجھے اپنے دروازے پر اپنے مقابل پا کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکتا تھا، شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی گاڑی چرانے والا صبح دم اس سے ملاقات کرنے آ جائے۔ گاڑی مل گئی تھی اور گاڑی میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے اسے واردات میں استعمال نہیں کیا تھا۔ چنانچہ گاڑی کی چوری کا معاملہ تو رفت گشت ہو گیا۔ حل طلب سوال صرف یہ رہ گیا تھا کہ کسی نے یہ بے مقصد کارنامہ کیوں سر انجام دیا تھا، اور وہ تھا کون؟ چند سیکنڈ مجھے گھورنے کے بعد فیقے نے کہا، کیا ہے بھائی، کس سے ملنا ہے؟ اس سوال نے میرے یقین کی تصدیق کر دی کہ فیقے نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ میں اس سے خامان کارپوریشن کے بارے میں سوال کرتا تو میری پوزیشن ضرور مشکوک ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے ریٹائرڈ ماسٹر کا نام لیا جو مقابل کے دروازے کی تختے پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا، اے یار، گھنٹی پر انگلی رکھنے سے پہلے دیکھ تو لیا کرو کہ کس کا نام لکھا ہے دروازے پر۔ میں نے اس کے ہاتھ کے اشارے پر گھوم کے دیکھا۔ معاف کرنا پہلوان، اس نے دروازہ بند کر دیا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دھڑام سے میرے منہ پر دے مارا۔ اسے شاید پہلوان کا خطاب بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جسمانی طور پر دبلا پتلا اور سوکھے ہوئے روکھے چہرے والا آدمی تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ خامان کارپوریشن کا دفتر یہی تھا یا پہلے یہی تھا اور اب کہیں اور منتقل ہو گیا تھا۔ نیچے رہنے والی خاتون نے اس خیال کی تصدیق کی تھی کہ پہلے بھی کوئی پتہ پوچھتا ہوا آیا تھا، مگر وہ خود نئے آنے والے لوگ تھے۔ شاید عمارت کا کوئی پرانا رہنے والا زیادہ جانتا ہو۔ یہی سوچ کے میں نے ریٹائرڈ اسکول ماسٹر سے رجوع کیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ فیقہ دروازے کے پیچھے سے چھپ کے دیکھ رہا ہوا تو اسے میرا جھوٹ بھی سچ لگے۔ میں نے سیڑھیوں پر شبنم کے تھکے ہوئے قدموں کی کھٹ کھٹ سنی۔ وہ نیچے تک جا کے واپس آئی تھی۔ یہی ہے کفایت بلڈنگ، اس نے پھولی سانس کے ساتھ کہا۔ احتیاطاً ایک دفعہ اور دیکھو، میں نے متانس سے مشورہ دیا۔ دروازے کے پیچھے سے استاد مکرم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ جاگ اٹھنے کے باوجود سو رہے تھے اور بڑی مشکل سے آدھی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا لباس شب خوابی ایک میلی بنیان اور اس سے بھی زیادہ میلی دھوتی پر مشتمل تھا۔ شبنم کو موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کر سکتی۔ میں نے کہا، سر ٹیوشن پڑھاتے ہیں آپ؟ پڑھاتا ہوں یار، مگر دن میں۔ میں نے کہا، دن تو چڑھ گیا، آنکھیں کھول کر دیکھے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، لڑکا کہاں ہے؟ استاد جی نے جماہلی آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ انگریزی بولنا سکھا دیں گے مجھے؟ انگریزیوں کی طرح؟ فیس کی فکر مت کریں، 500 1000 2000۔ استاد جی کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے مجھے بے یقینی سے اور شبنم کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ ویری گڈ، کم ان، کہاں تک پڑھی ہے انگریزی؟ میرے تو ایسے شاگرد ہیں خیر سے جو انگریزوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں دبئی میں۔ ان کے دروازے سے ہٹتے ہی میں شبنم کا ہاتھ پکڑ کے اندر چلا گیا۔ ABC کا قاعدہ پڑھا ہے؟ AC سے B سے لڑکا، C سے بلی۔ استاد جی کو الیکٹرک شاک لگنا لازمی تھا۔ کیا یہ پڑھا ہے تم نے؟ خیر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو پھر تو۔ ہم ایک ایسے کمرے میں کھڑے تھے جس میں استاد جی کا بستر بھی لگا ہوا تھا۔
ان کے ریٹائرڈ دماغ میں بھرا ہوا قدیم علوم کا خزانہ پرانی کتابوں کی شکل میں ڈھیر ہو رہا تھا۔ چارپائی سے بستر تک، کمرے کی دیواروں اور فرش پر بچھی ہوئی دری، دروازے پر لٹکے پردے، کرسیوں پر قدامت اور فرشدگی ایسے چمٹی ہوئی تھی جیسے چھت کے گوشوں اور اس میں لٹکے پنکھے سے جالے چمٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا جو 40 واٹ کا بلب جلانے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ درمیانی دروازے پر بھی ایک پردہ جھول رہا تھا، لیکن اس کا رنگ اور ڈیزائن مختلف تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ دونوں پردے لنڈا بازار کے فٹ پاتھ کے ڈھیرے سے اٹھائے گئے ہیں۔ ایک عظیم قوم کے قابل فخر مستقبل کے معماروں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے اور اس کے روحانی باپ کا درجہ رکھنے والے استاد کی یہ حالت دیکھ کے قوم کے مستقبل کا اندازہ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ ماسٹر چارپائی پر بیٹھ کے شبنم کو گھورنے لگا۔ یہ کیا پڑھے گی مجھ سے، فارسی یا عربی شریف؟ میں نے کہا اسے آپ جاہل ہی رہنے دیں فی الحال۔ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، دیکھو برخوردار، یہ ٹھیک ہے کہ میری عمر 66 سال ہو گئی ہے، مجھے ریٹائر ہوئے 60 سال ہو گئے ہیں۔ اب تو بیوی بھی بات پر کہتی ہے کہ تم سٹیا گئے ہو۔ تمام عمر میں پرائمری ٹیچر رہا ہوں، جب ریٹائر ہوا تو 11ویں گریڈ میں تھا۔ 1200 روپے پینشن ملتی ہے مجھے۔ یہ جو دروازے پر لکھ رہا ہے نا، میں نے ٹیوشن سینٹر اپنے دل کی تسلی کے لیے ہے۔ آج تک کوئی اسلامیات اردو پڑھنے بھی نہیں آیا مجھ سے۔ میں نے دل میں کچھ شرمندگی محسوس کی۔ دیکھیے سچ بات تو یہ ہے۔ سچ تم کیا بتاؤ گے پتر؟ میں بتاتا ہوں تمہیں سچ۔ ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے ساتھ مذاق کرتے ہو تم۔ ساری عمر 10-12 سال کے بچے مجھ سے پڑھ پڑھ کے سیکنڈری کلاسوں میں اور کالج یونیورسٹی جاتے رہے ہیں، عالم فاضل ہو گئے اور بڑے افسر ہو گئے، لمبی لمبی کاروں اور عالیشان کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور بھول گئے ہیں کہ انہیں انگریزی کے پہلے قاعدے میں اے سے سیب، بی سے لڑکا اور سی سے بلی پڑھانے والا کون تھا؟ مگر تھے وہ تم جیسے بچے۔ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، میں نے مذاق میں ایک بات ضرور کی تھی، لیکن آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ہرگز نہیں۔ میں استاد کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ مجھے تو آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، آپ کے برابر اس کرسی پر نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ صبح آئے ہو، چائے پیو گے؟ میرے انکار سے پہلے اندر سے اس کی شریک حیات نے بآواز بلند بڑبڑانا شروع کیا تاکہ ہم بھی صاف صاف سن لیں۔ لو ہے نا دماغ خراب، پتہ نہیں کون آ گیا ہے اور پوچھ رہا ہے چائے پیو گے؟ پہلے اندر آ کے مجھ سے تو پوچھ لے کہ چائے کے لیے دودھ چینی ہے گھر میں یا نہیں۔ دودھ والے نے کب کا دودھ بند کر دیا ہے، اب تو تقاضا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شبنم نے کہا، چائے ہم پی کے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی اور مقصد سے آیا تھا، آپ سے کچھ پوچھنا تھا مجھے۔ یہ جو آپ کے سامنے والا دروازہ ہے فائقل ہی رہتا ہے وہاں، مگر اس کے بارے میں تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم خفیہ پولیس والے ہو؟ ماسٹر ڈر گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں ماسٹر صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ دراصل پہلے یہاں خامان کارپوریشن کا دفتر تھا۔ شبنم نے مجھے گھورا، سچ بات بتاؤ، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہاں ہے وہ دفتر، ہمارے پاس جو کارڈ ہے اس پر یہی پتہ درج ہے۔ اچانک کسی نے دروازے پر ایسے ہاتھ مارا کہ اندر دھماکہ سن کے میں بھی اچھل پڑا۔ باہر کسی نے چلانا شروع کیا، اور ماسٹر خانہ خراب کا بچہ، آج ہم نہیں چھوڑیں گے تم کو۔ روز تمہارا بیوی ہم کو بولتا ہے ماسٹر نہیں ہے، ابھی ہم بولتا ہے باہر آؤ بس۔ بے ایمان، تمہیں تو اندر آ کے تمہارا مردہ اٹھائے گا، تم کو جنگل میں گاڑے گا، تمہارا قبر کیا کرے گا؟ وہ مسلسل دروازے پر مکے اور لاتیں مار رہا تھا اور طیش میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے چلانے کا واضح مقصد لوگوں کو جمع کرنا اور ماسٹر کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنا تھا۔ وہ کوئی سود خور تھا جس سے ماسٹر نے کسی اشد ضرورت کے تحت قرضہ لیا ہوگا، لیکن 1200 روپے کی پینشن کی آمدنی رکھنے والا اپنے جھوٹے وعدے کے مطابق یہ قرضہ ادا کرنے میں ناکام رہا۔ ماسٹر کا چہرہ احساس ذلت سے زد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اندر سے اس کی تمام عمر کی دکھ سکھ کی شریک حیات نے پردے سے پیچھے سے رونا شروع کیا۔ یا ربا، مینوں موت دے دے، میں کتھے جاواں؟ میں ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ توڑ کے اندر گھس آنے کی دھمکی والے سے 6 فٹ کا خونخوار آنکھوں والا افغانی اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ دروازے کے سامنے 4-5 تماشائی آگے تھے، ان میں فائق علی بھی تھا۔ دروازے کو آدھا کھولے ایک عورت بڑے اشتیاق کے ساتھ ایک استاد کی ذلت کا گھناؤنا کھیل دیکھ رہی تھی۔ ایک بچہ ماں کی ٹانگوں میں سر نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ افغانی نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ماسٹر کدھر ہے؟ میں نے غرا کے کہا، ماسٹر اندر ہے، آ جاؤ۔ پھر میں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا، جائیے آپ بھی اپنے اپنے گھر، کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں آنے کی زحمت بھی کیوں کرتے ہیں؟ خدا نہ کرے یہی تماشا آپ کے اپنے دروازے پر ہو تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ پڑوسیوں کا اکٹھا ہونا خوب حق ہمسائیگی ادا کرتے ہیں لوگ شرمندہ نہیں ہوئے۔ الزام سچ ہو تو تب بھی لوگ شرمندہ نہیں ہوتے، اپنی غلطی کا دل میں بھی اعتراف نہیں کرتے۔ چور سینہ ٹھونک کے کہتا ہے کہ ہاں اوے چور ہیں، ہم مردوں والا کام ہے اور ہمت ہے تو کرتے ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تھانے جانا ہے تو چل۔ چور جانتا ہے کہ شریف آدمی لٹ کے بھی تھانے نہیں جائے گا، اور چور تھانے جانے سے نہیں ڈرتا، وہاں تو سب اپنے ہیں، سیاں جتے کوتوال۔
افغانی اندر آ گیا تو ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس پر دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس کی زبان سے خان صاحب کے الفاظ بھی بڑی مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا گالی گلوچ ہو رہی ہے ایک شریف آدمی کے دروازے پر؟ وہ مشتعل ہو گیا۔ شریف آدمی؟ خود شریف آدمی تمہارا ماما لگتا ہے۔ میں نے افغان کی واسکٹ پکڑ کے جھٹکا دیا تو اس کی پگڑی کھل کے نیچے ماسٹر کے قدموں میں گر گئی۔ ہاں یہ ماما ہے میرا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور گالی دے کے بولا، ماما ہے تو بدماشی مت کرو، ہمارا پیسہ واپس کرو۔ میں نے گالی پر اس کے سر پر مکہ مارا۔ وہ تیرا کے نیچے جھکا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی واسکٹ کی جیب کی طرف گیا۔ ابھی ہم نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری گرفت سے وہ سمجھ گیا کہ مد مقابل کمزور حریف نہیں ہے۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی اور میں نے اس کی جیب میں سے ریوالور نکال لیا۔ یہاں بیٹھ کے شرافت سے بات نہیں کرو گے تو میں تم کو باہر لے جاؤں گا اور ننگا کر کے اتنا ماروں گا کہ خود بھانجا صاحب آپ سے بات کرے گا۔ اوہ ہمارا بندوق۔ اس نے ریوالور واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے ریوالور کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ مجھے سرکاری ریوالور لگتا ہے، نمبر بھی ہے اس پر۔ تمہارے پاس لائسنس ہے اس کا؟ ماسٹر نے کانپتی آواز میں کہا۔ دیکھو پتر، اس سے جھگڑا مت کرو، یہ خطرناک آدمی ہے تمہارے جانے کے بعد۔ میں نے کہا ماما جی اب آپ مل گئے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے، یہیں رہیں گے آپ کے ساتھ، دیکھتے ہیں کون کتنا خطرناک ہے۔ افغانی کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہم جاتا ہے۔ میں نے کہا اورے گا، پہلے حساب صاف کرو پھر جانا۔ کتنی رقم ہے تمہاری؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا 5000 لیا ماسٹر صاحب، 500 روپیہ مہینہ پر، 1 سال کا واسطہ، ابھی 2 سال ہو گیا، اصل باقی ہے۔ میں نے کہا 500 روپے ماہانہ سود کے حساب سے تم نے 2 سال میں 12,000 وصول کر لیے، تمہارے 5,000 ابھی باقی ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سود خور پر لعنت، ہم منافق لیتا ہے اور زبان کا اعتبار کرتا ہے۔ یہ ماسٹر خود آیا۔ میں نے کہا اچھا بک بک بند کرو اور رسید نکالو۔ رسید ہم پکا حساب رکھتا ہے۔ اس نے ایک بوسیدہ چمڑے کے کور والی ڈائری نکالی اور ماسٹر خود اپنا ہاتھ سب لکھتا۔ میں نے نوٹ بک مانگی تو اس کے قدرے تذبذب کے بعد وہ صفحہ میرے سامنے کر دیا جس کے ہر صفحے پر کسی مقروض کا حساب تھا۔ اصل رقم ماسٹر نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، اس کے سامنے دستخط کر دیے تھے۔ ہر مہینے کی ایک مقررہ تاریخ کو وہ 500 روپے سود کی ادائیگی کا اندراج بھی تھی وہ خود کرتا تھا۔ 2 سال کے اندر درجات وہ صفحے ہو گئے تھے۔ مجھے یہ حساب دیکھ کے دکھ ہوا۔ 1200 روپے ماہانہ کی پینشن میں سے 500 روپے ماہانہ ایک پرانے قرض کی مد میں جا رہے تھے جو اس نے نہ جانے کسی مجبوری میں ہر طرف سے مایوس ہو کے اتنی بھاری شرح سود پر لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماسٹر اور اس کی بیوی صرف 700 روپے میں جی رہے تھے۔ شاید گھر ان کا اپنا تھا مگر اس کے باوجود اس دور میں یہ 700 کی رقم 2 وقت کی روکھی سکھی دینے کے لیے بھی ناکافی تھی۔ صبح صبح بن بلائے نازل ہو جانے والے 2 اجنبیوں کے 2 کپ چائے کی گنجائش بھی اس میں کہاں تھی۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا اور اس نے مطلب سمجھ کے اپنا پرس دیکھا۔ وہ کچھ نروس ہوئی۔ میرے پاس تو میں نے کہا ایک کاغذ اور قلم نکالو، خان سے رسید لو کہ رقم وصول پائی۔ میری جیب میں وہ 7,500 کی رقم محفوظ تھی جو مجھے خادم کے پرس سے ملی تھی۔ میں نے 5,000 نکالے اور شبنم نے بال پوائنٹ کے ساتھ کاغذ خان کو تھما دیا۔ وہ بے وقوفے کی طرح کھڑا باری باری میری طرف اور شبنم کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے 5,000 کے نوٹ لے کر جیب میں ڈالے اور رسید لکھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے کرسی پر بٹھا کے اس کو ایک سخت جلد والی کتاب تھما دی۔ پہلے خان نے ٹوٹے پھوٹے حروف میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، 5,000 روپیہ وصول کیا۔ پھر میں نے اسے ناکافی سمجھتے ہوئے کاغذ پھاڑ دیا اور اس سے دوسری رسید لکھوائی جو کسی حد تک قانونی ضرورت کا پورا کرتی تھی۔ ماسٹر شرمندگی احسان مندی کے بار اور بے بسی کے احساس سے اشک بار سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی عمر بھر کی ساتھی 60 سال کی بیمار صورت بڑھیا پردے کی اوٹ سے نکل کے سامنے آ چکی تھی اور اس کے جھریوں بھرے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس سے خبر نہ تھی کہ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین اور ایک خواب آرزو سے کم نہ تھا۔